तकारीर अच्छी थी, मवाद अच्छा था, उसके हवाले से जो है तकारीर जो है वो अच्छी थी। अब ये मुकाबला फिल्बरी तकरीर होगा, इसमें मेरे सामने 3 नाम हैं, लेकिन मैं नाम लिखने लगा। अपनी दाईं तरफ से शुरू करके जितने वाक़ईन बैठे हैं सबका 2 मिनट की तकरीर है। टॉपिक्स वो पढ़े हैं, ना ज़्यादा दीनी है, दुनियावी इनमें कुछ है, कुछ दीनी है। असल में इसका ताल्लुक होता है कि वाक़ईन नौ को अक्सर दफ़ा मैंने होते देखा है कि अगर किसी जगह वक्फ़े नौ गया है, कोई इजलास हो रहा है, तो कहते हैं वक्फ़े नौ आप उठ के तकरीर कर दें इस बारे में। तो क्या करेंगे? पूरा मस्जिद भरी हुई है, वो कहें सईद साहब आप वक्फ़े नौ हैं, आपने निसाब भी पढ़ा है, आपने सीखा भी है, इज्तिमाअत में भी तकरीरें की हैं, आप ज़रा हमें खिलाफत के हवाले से कुछ बता दें, या कोई और कहे कि हमें नमाज के हवाले से कुछ बता दें, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मेरे सामने 3 नाम है, जरीउल्लाह साहब, मोहम्मद यहया खान साहब, शहजाद अहमद साहब। अब मैं नाम लिखने लगा, वो टॉपिक्स पढ़े हैं, हर बंदे ने आके 2 टॉपिक उठाने हैं, आपके पास 2 मिनट है तैयारी के लिए और 2 मिनट ही बोलना। जैसा मैंने कहा, अगर आपको कोई वाक़या मिल जाता है उसके हवाले से तो बहुत अच्छा है, आपका 1 मिनट गुजर जाएगा वाक़या सुनाते सुनाते, बाकी उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा जोड़ेंगे, 1.5 पौने 2 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हिस्सा सबने लेना। आके आपने 2 टॉपिक्स उठाने हैं, वहाँ पे जाके बैठना है, तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद आ जाना है वापस। जो टॉपिक आपने इस्तेमाल नहीं करना वो वापस उसी प्लेट पे रख दें, और जो टॉपिक का इस्तेमाल करना है वो आके डाइस पे आके बता दें ये टॉपिक है हमारा। इसलिए तैयारी पकड़ लें। और जो तिलावत वाली लिस्ट थी उसके हवाले से मैं फिर नाम लेके बुला लूँगा सबको। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है आके अभी जिन्होंने नाम लिखवाया था उनको पहले कर देते हैं। तो मोहम्मद यहया खान साहब आके अपने टॉपिक पे दो टॉपिक अंदर काफ़ी पैसे पड़े हुए अंदर ऑफिस में जो मौजूद लेंगे दूसरा मौजूद ताकि वो यूज हो जाए। नहीं क्या चीज़? अच्छा ये कर लेते हैं इसी पर फिर पति लिख दें। हाँ जी ऊपर हालांकि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सारी फिल्म बनी है। अभी ये बातें हो रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं अब असल में वो यही तो डर ख़त्म करना है कि वो बातें यहाँ पे आके करते हैं। ऑलमोस्ट सारे थे, सब होने चाहिए। कितना टाइम? तिलावत में सारे शामिल। हाँ तिलावत वो अभी भी घबरा रहे हैं। मेरा तो इस साल में देखा नहीं। 15 सेकंड 2 में 3 या सर उनके पास 7 सेकंड रह गए, उनको बुला लें क्योंकि 7 सेकंड बाद आ जाए।
اچھا اس دوران جب یہ تقریر کریں گے اپنی تو اس دوران جو ہے وہ شہزاد احمد صاحب آ کے ٹاپکس لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور اپنا ٹاپک آپ نے بتانا ہے کس بارے میں آپ تقریر کرنے لگے ہیں. دو لے لیں. ٹھیک جی جی شروع کریں. السلام علیکم. میرے فی البری تقریر کا عنوان ہے کرکٹ یا فٹ بال کون سا کھیل بہتر ہے. اس کے بارے میں موازنے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے کھیل کے بارے میں کچھ انفارمیشن. دونوں کھیلوں کے اندر 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور دونوں کے اندر 2 یا 3 ریفری اور امپائرس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب دنیاوی طور پہ اس کی مقبولیت کے طور پہ دیکھتے ہیں. فٹ بال دنیا کا سب سے مشہور ترین کھیل کہلایا جاتا ہے اور دنیا کے ورلڈ کپ میں اس کے سب سے زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اور اس کے کافی لمبے راؤنڈز ہوتے ہیں جس کے ذریعے کوالیفیکیشن کی جاتی ہے. جبکہ کرکٹ کے ورلڈ کپ میں زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 ٹیمز ہوتی ہیں اور اس میں سے بھی 10 یا 15 تک کھیلتی ہیں. تو دنیاوی مقبولیت کے لحاظ سے بھی فٹ بال جو ہے وہ بہتر ہے. اور دورانیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فٹ بال 90 منٹس تک چلتا ہے جبکہ کرکٹ جب شروع ہوا تھا اس وقت کم از کم 5 دن تک چلتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا چینج کیا اور اب 1 دن تک چلنا لگا اور اب ریسنٹلی 20 اوورس کا ہوتا ہے. تو دورانیہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رزلٹ فٹ بال کا جلدی آ جاتا ہے, بندے کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. تو میرے خیال سے فٹ بال اس میں بھی جیت گیا. اب کھلاڑی کا کھیلنا. فٹ بال میں ہر ایک بندہ تقریباً کچھ نہ کچھ کھیلتا ہے جبکہ کرکٹ میں اکثر بندے کھڑے فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پویلین میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو فٹ بال جو ہے وہ جیت گیا اس میں بھی. اس کے لحاظ سے اب میرا خیال ہے کہ فٹ بال جو ہے وہ بہتر کھیل ہے. ٹھیک ہے. زیرہ کی اجازت ہے شہزاد صاحب کو بلا لیں. اچھا آپ درمیان میں ضرور باتیں کر لیں لیکن جب وہ آ جائیں ڈائس پہ تو پھر خاموشی رکھا کریں کہ وہ شروع کر دیتے ہیں تقریر اس وقت. اور جب تک یہ تقریر کرتے ہیں اس دوران جری اللہ صاحب آ کے اپنے ٹاپکس لے لیں. ایک منٹ ہے جو انہیں جانے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے صحیح علم سیکھنے کے ذرائع. حدیث نبوی ہے علم مومن کی گم شدہ میراث ہے, وہ اسے جہاں پائے اپنا حق سمجھ کر حاصل کر لے. مینز کہ مسلمانوں یا مومنوں کے لیے علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے. ہاں وہ علم جو ان سے علم کی مختلف اقسام ہیں. دینی علم, دنیاوی علم. سب سے پہلے انسان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے, اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک جو مسلمانوں کے لیے جری اللہ صاحب کے پاس ابھی منٹ ہے تو وہ اس کو لگائیں تیاری کے لیے. اگلے بتا دیں جن کو باری باری کرنا تھا کہ
ہاں جی، اب جیسا کہ میں نے کہا تھا تمام واقفین اس میں حصہ لیں گے، تو 3 ہو چکے ہیں. اب اگلے جو ہیں وہ رضوان احمد ناصر صاحب تشریف ہیں، بلکہ ابھی جری آ جائے پھر آ جائیے گا، لیکن باہر. اچھا ٹھیک ہے، ایک آپ نے ٹاپک لینا ہے آپ لوگ T20 ورلڈ کپ. ٹھہر جائیں، اب شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچپن میں ایک موسٹلی بزرگ بچوں کو کہا کرتے تھے ایک شعر، اور بڑے بھی جو زیادہ کھیلتے تھے، مجھے وہ سننے کو ملتا تھا. اس کے اندر میں تھوڑے سے امینڈمنٹس کیا، جو ایکچولی شعر ہے میں نے وہ بنایا. کھیلو گے کودو گے بنو گے صحت مند نواب، صرف پڑھو گے لکھو گے بنو گے فریکچرڈ نواب. تو T20 ورلڈ کپ کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے جو کرکٹ کھیلی جاتی تھی 5 دن، سال 10 دن لگے رہتے تھے. بندہ پوچھے تو نور کی کم نہیں ہے. تو اب شکر ہے T20 کرکٹ شروع ہوئی ہے تو کوئی ٹائم کم ہوا ہے. فٹ بال کا بھی کوئی موازنہ کر رہا ہے تو فٹ بال اور کرکٹ، حالانکہ کرکٹ زیادہ اچھی گیم ہے فٹ بال سے. تو کرکٹ میں اب یہ ہے کہ اتنا ٹائم کم ہوا ہے تو لوگ کھیل سکتے ہیں. شکر ہے T20 شروع ہوا ہے. وہ وائٹ کپڑے دیکھ کے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب کوئی رنگ برنگ کے کپڑے نظر آئیں گے، کوئی مطلب مزہ آتا ہے وہاں پہ. ریڈ کلر کی ٹی شرٹس لڑکوں نے پہنی ہوتی ہیں، اور لیکن اب یہ کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو بالر بال لے کے بھاگ رہا ہے یہ بال ہے کہ بالر ہے، دونوں کے لال کپڑے. تو بہرحال T20 کرکٹ جو ہے یہ 20 اوور پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں شور شرابہ اچھا خاصا ہوتا ہے. اور ورلڈ کپ بھی اس کا تو شروع ہو گیا ہے، تو بہت جلد شروع ہو رہا ہے. تو کافی لوگوں نے اپنی فیس بک پہ پکچرز لگائی ہیں پاکستان کی، لیکن وہ جلدی اتر جائیں گی. بہرحال اور کرکٹ کی ایک چیز، چاہے وہ T20 ہو چاہے وہ جو بھی ہو، وائٹ کپڑوں والی ہو یا جو بھی ہو، اس میں ایک چیز جو نہیں سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ اتنی بھاری بال سے کھیلتے ہیں. وہ کوئی ٹیپ بال ہو یا کہ کرکٹ سے کھیلنی چاہیے، وہ اتنی بھاری بال سے کھیلتے ہیں کہ کسی کو لگ جائے پھر. تو چلیں شکر ہے ان ممالک میں تو انشورنس ہیں. تو ختم بس. اب تشریف لیں یاسر احمد صاحب. آج کی میری فلمی تقریر کا عنوان ہے پاکستان. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے ایک جد و جہد کے بعد حاصل کیا، جس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا خون بہا، بہت ساری قربانیاں دی لوگوں نے، اور بہت سارے لوگوں کو اپنی جائیداد، مال و دولت اور ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا. اس کے بعد جا کے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا. ایک حب الوطن ہونے کے ناطے چاہے میں ملک کے جس کونے میں بھی ہوں، جو ملک کی محبت ہے میرے دل میں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. چاہے ہم اس کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں، لوگوں کو جیسا مرضی اس کی پکچر پیش کریں، لیکن آج آ کے بات یہی ہے کہ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. چاہے انسان کچھ کر لے، لیکن آج آ کے جو سکون، دلی سکون ہے وہ اپنے ملک سے ہی ملتا ہے، اور یہ اس کی پہچان کا بنیادی عنصر ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ کی یہاں پہ کوئی پہچان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی خوبصورتی سے نوازا ہے. ہر نعمت پاکستان میں موجود ہے. اچھا جی، علی رضا صاحب آنے دیں. میں تو لے لیں.
انہیں بلا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے میرا پسندیدہ مشغلہ. تو پاکستان میں میرا جو پسندیدہ مشغلہ تھا وہ باغبانی تھا, گارڈننگ کی وجہ سے. تو اس کا ایک تو شوق اپنے والدین سے پڑا تھا, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پڑا تھا, اور اپنے ماں باپ کو کرتے سیکھا دونوں کو. تو اس کے بعد گھر میں بھی کافی تجربات کیے. اس کے علاوہ ہمارے محلے والی سائڈ سے تو اسی طرح سے تھا کہ آپ گھر کے ساتھ تھوڑی جگہ لے سکتے ہیں اپنے لیے, وہاں پہ آپ ہر قسم کے اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جا کے سے اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے زیادہ اخراجات بھی نہیں ہیں, اور تھوڑی سی جگہ ہو آپ اس کو بھی استعمال کر کے اور اسے جو بھی آپ کا شوق ہو پورا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو احتیاط کی عادت پڑتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک فصل کو لگانا ہے, پھر اسے اس کی احتیاط کرنی ہے, اور سارا سال اس کے وقت پہ پانی دینا ہے, کھاد دینی ہے, جہاں سے انسان کافی کچھ سیکھتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر مجھے موقع ملے تو انشاءاللہ ضرور سے بھی شروع کروں گا, تاکہ اگر تھوڑی سی جگہ لے کے تو جو میرا بچپن کا شوق ہے اسے پورا کر سکوں. جزاک اللہ. ابھی ان کے پاس 1 منٹ ہے. صاحب کے پاس جب علی رضا صاحب آئیں گے, ابھی چونکہ 30 سیکنڈ ہیں, تو پھر شعیب طاہر صاحب وہ لے لیں اپنے آگے ٹاپک. امام صاحب نے ایسی رکھ دی ہے شرط کہ اب ہر وقفے 9 بجے کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, کس کا نام آئے گا اگلا؟ مجھے سیکرٹری صاحب نے کہا تھا فی البدی سے لوگ بھاگ رہے ہیں. یہی چیز ہمارے ساتھ خدا والے ایم جے کے اجتماع میں بھی ہوئی تھی کہ فی البدی سے لوگ کنارہ کشی جو ہیں وہ اختیار کرنے پر تلے ہوئے تھے. جی انسانوں میں بھی یہی ہوا تھا. یہ ہوتی کیا ہے بلا دو لے لیں. جی آ جائے گا, ایک ساتھ لے جائیں. ان میں سے کون سا چوز کیا؟ اچھا میں نے یہ آپ نے لیا, ٹھیک ہے. ہو گیا. ہاں جی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر اور میرے ساتھیوں, آج میری خودکردی تقریر کا عنوان ہے انٹرنیٹ کے فوائد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار علم سے نوازا ہے, اور انسان ہمیشہ سے اپنے علم کو اپنی ترقی کے لیے اور اپنے فوائد کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا آج یہ عالم ہے کہ انسان آسمان کی بلندیوں کو چھو چکا ہے اور سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے, اور ایسی ایجادات بنا چکا ہے جو اس کی روزمرہ کی زندگی میں سہولیات کا باعث ہیں. ایسی ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے انٹرنیٹ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ دور جدید میں انتہائی اہم عنصر ہے, اور انٹرنیٹ دور حاضر کے اندر کمیونیکیشن کے حوالے سے کافی اہم حیثیت کا حامل ہے. اور نہ صرف کہ کمیونیکیشن بلکہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا, اس کے علاوہ ٹیلی فون لائنز اور دوسری انفارمیشن کا ذریعہ بھی انٹرنیٹ ہے. اور انٹرنیٹ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ہم اپنے ملک سے دور بیٹھے ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنے عزیز و اقارب سے بات کر سکتے ہیں اور ہر وقت رابطے میں رہ سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, تو اگر ہماری کوئی ورک اسائنمنٹس ہیں تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے یا
اگر آپ کوئی چیز مس کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم لائک سم ٹائم کہ ہم خطبہ براہ راست نہیں دیکھ سکتے تو ہم بعد میں انٹرنیٹ پہ سے صحیح تھا سر. آپ سوچ رہے تھے شاید بھول جائے آپ کا نام. 2 لے لیں اور چلے جائیں. ابھی ایک ہی رہے گا لے ہیں پھر ابھی اگر ٹائم اسٹارٹ کرتے ہیں. ان کا نام ہے شعیب ہوتا ہے. جی لیا کون سا؟ فنلینڈ. اختار کو آج جس موضوع کو بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے فنلینڈ. جہاں تک کے فوائد کا تعلق ہے اور جہاں تک میرا پرسنل ویو ہے، اس میں سب سے پہلے تو ایجوکیشن آتی ہے، جو کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے فنلینڈ کا وہ یورپ میں تو میرے خیال سے ایک میڈیم کا تو ٹاپ پہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ فری ایجوکیشن کی تھی اب تک، تو ایک ویسے بھی موٹیویشن ہوتی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ فری ایجوکیشن ہے، تو میرا پرسنل بھی یہی تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ کافی یہاں میرے دوست جو تھے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان سے کافی گائیڈنس تھی. تو یہ بھی ایک موٹیویشن کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دوست کہیں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو. دوسرا یہ ہے کہ حضور کی طرف سے بھی کافی تھا کہ میں نے پرسنلی حضور کو لکھا کہ میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کہاں اپلائی کیا جائے. حضور نے بھی لنک دیا. جزاک اللہ. ابھی سعید صاحب کے پاس منٹ ہے پورا. اللہ اکبر. زندہ باد. وقفے نو بھی لا دو. وقفے نو فنلینڈ بھی لگا دیں. وقفے نو فنلینڈ زندہ باد. وقفے نو لگائے تھے. نہیں جو لے رہے ہیں وہ ساتھ لے جائیں. جی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس کا عنوان ہے والدین کا احترام. اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی بہتر رنگ میں باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں اور ان کے جو نیک اعمال ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں. ان کے لیے بھی دعا کریں. جیسے کہ ماں باپ کا ہمارے پہ بہت احسان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک اور بھی جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی بات مشہور ہے یا دیر از اے سینگ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اگر ہم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اگر پاتے ہیں اور ہمیں ان کی اچھے رنگ میں خدمت کرنی چاہیے جیسے کہ وہ ہمیں بچپن میں پالتے ہیں. یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جو ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے یا ہم اس کا کبھی بھی. اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور اگر ہم انہیں بڑھاپے میں پائیں تو ان کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے. ابھی ان کے پاس ہیں کچھ 40 سیکنڈ تقریباً. لے جائیں. ویسے ان جنرل اگر نان واقف کوئی بتانا چاہتا ہو کس طرح فلمی تقریر کی جاتی ہے تو ہی مور دین ویلکم.
صاحب ہمت کرنی ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طلب تقریر کا عنوان ہے خدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالعہ. حضرت مسیح موعود کی بک زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، جیسے کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ الخامس بھی نے بہت دفعہ کہا گیا ہے کہ خاص طور پر وقت نو کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. اور ان کی حضرت مسیح موعود کافی بکس جو پرانی ہیں وہ ایسی کافی مشکل اردو میں لکھی گئی ہیں جو کہ نہیں سمجھ لگتی ہیں آج کل ہمیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی بکس پتلی بک سے کوشش کریں کہ شروع کریں پڑھنی، اور وہ آسان بھی ہوتی ہے. اور اگر اردو بالکل پڑھنی نہیں آتی تو آج کل تو انگلش میں بھی مل جاتی ہیں. بس جزاک اللہ. پھر کسی کو ہمت نہیں پڑی؟ کیا ان کو ٹاپک ہے؟ اچھا یہ سارے میں نے کھول دیے ہیں، ان میں سے جو چاہیے لے لیں. میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. اچھا ایک ہی بندے کو اجازت دیں میرا خیال. یہ 6 رہ گیا. نہیں ہم سب چلے پھر زیرک کل آپ سب بھی کر لیں. وقت کی تھوڑی کمی ہے لیکن آپ سب کر لیتے ہیں. نہیں آپ سب کر لیتے ہیں. دونوں سے مجھے نفرت ہے. وہ حافظ عطاء الاول صاحب نے ہمت کی ہے، وہ ٹاپک لے کے گئے ہیں تو ابھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک. ویسے ایک ٹاپک ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے. اس کا ٹاپک ایک وزیر اعظم کا بھی ہے جی. ہاں 1.5 منٹ ہے. السلام علیکم. اس فلبری تقریر کے بعد جو ہے مقابلہ نظم ہوگا، اور وقفے نو جو ساتھ کے اوپر ہیں ان کے مقابلے ہوں گے. مقابلہ تلاوت، نظم اور اذان، اور اس کے بعد 5 منٹ کی بریک ہوگی اور اختتامی جو ہے تقریر کا آغاز ہوگا. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہم لیٹ ہو چکے ہیں، 1 گھنٹہ پیچھے ہیں. تو اس لیے میں اس کے فوراً بعد 5 منٹ کی بریک ہم دے گی، اور اس کے بعد جو ہے ایک وقفے کے حوالے سے ڈاکومنٹری فلم تیار کی گئی ہے، اس کے بعد میں وہ دیکھی جائے گی انشاءاللہ. آ جائیں اسٹارٹ کر دیا. اسٹارٹ کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج فلبری تقریر کا عنوان ہے ورزش کے فوائد، اور اس کے بارے میں ایک آیت قرآن سے کوٹ کروں گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے کہا ان سے
اپنے نبی سے کہ ان اللہ کہ یقین اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ کے طور پر. انہوں نے کہا کہ وہ تم پر بادشاہ کہ وہ ہمارے لیے بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور جبکہ ہمارے لیے زیادہ ہم اس سے زیادہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں، جبکہ وہ مال و دولت میں بھی اس کو کوئی وسعت نہیں عطا کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے چنا ہے تم پر کیونکہ اس کو علم اور جسم کے لحاظ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادتی بخشی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگر یہ ایک معیار بنایا ہے کہ جس کو ملک کا بادشاہ بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی یہ خاص دو چیزیں اگر ہیں، علم اور جسم میں اگر وہ زیادتی رکھتا ہے کسی سب سے تو اس کو بادشاہ چنا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ورزش اگر آپ کریں گے تو اگر آپ کا جسم اچھا ہے تو اس جسم کے لحاظ سے پھر آپ کا علم بھی بڑھے گا کیونکہ آپ کا پھر دماغ بھی کام کرے گا. تو یہ دو جو مین چیزیں ہیں علم اور جسم، اس سے ہی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ورزش کے کتنے فوائد ہیں. دن میں ایک مرتبہ آپ ضرور جائیں اور دوڑ لگائیں، واک کر لیں یا جم میں جائیں، کچھ نہ کچھ اپنے کیلوریز کو برن کریں جس سے آپ کا جو ایکسٹرا کیلسٹرول ہے جو آپ کے اوپر کھانے کی وجہ سے کچھ دل پر بیٹھ جاتا ہے یا پورے جسم میں آہستہ آہستہ وہ سرایت کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم بڑھنے لگتا ہے. تو اس کو اگر آپ برن کریں گے روزانہ کچھ نہ کچھ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ موٹے نہیں ہوں گے، اور جب موٹے نہیں ہوں گے تو آپ کو جسم میں دوسروں پر فوقیت رہے گی. تو اس سب سے حافظ ہونے کا یہ فائدہ تو ہے کہ 1.5-2 منٹ جو ہے وہ اس قرآنی آیت اور ترجمے میں گزر گئے. اچھا ہاں جی بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، یہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. اس بیان سے آپ یہ تو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میری جو فی البدیہہ تقریر کا آج موضوع ہے اور مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہیں ہمارے پیارے حضور حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز. ان کے بارے میں یقیناً میں جتنا بھی کہوں وہ کم ہی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پر فائز فرمایا ہے اور جس بہتری کے ساتھ اور جس عظمت کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے بیان کرنے سے تو اس پہ شاید اتنا شایان شان بھی نہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. مگر یہی ہے کہ اگر حضور کے بارے میں سب سے پہلا تو میرا خیال ہے کہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اسی طرح ہی لمبی عمر صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے اور وہ جو ہیں اسی خوبصورتی کے ساتھ جو ہیں اپنے کام کو سر انجام دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور جماعت جو ہے ان کے دور خلافت میں اسی طرح ترقی کی راہیں جو ہے طے کرتی جائے. اگر حضور کے حوالے سے جو ہے ہم کچھ ان کی تاریخ میں جاتے ہیں کہ خلافت سے پہلے جو تھے جیسے انہوں نے وقف کیا اور پھر گھانا میں ان کو مقرر کیا گیا اور چونکہ انہوں نے فیصل آباد یونیورسٹی سے جو ہے وہ پہلے ماسٹرز کی تعلیم لی تھی کاشتکاری کے حوالے سے ایگریکلچر کے لحاظ سے تو اس حوالے سے ان کا ایک یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ گھانا کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ویٹ کا جس کو گندم کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ کاشت کی اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک ان کے اکنامک سسٹم کے اندر اس کو قائم کیا کہ جس سے ان کی اکنامی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور وہ بھی بہت شکر گزار ہیں حضور کے اس حوالے سے. اور ساتھ ساتھ جو ہے حضور نے خلافت سے پہلے جو ہے وہ حضور ناظر اعلیٰ رہے ربا میں اور اس کے بعد جو ہے یعنی جب اس کے بعد ان کو خلافت ملی 2003 میں. اور ٹائم ہو گیا. یہ جو ٹاپک ان نے چنا ہے حضرت خلیفۃ خامس سید اللہ بن نصر العزیز یہ ٹاپک 4-5 دفعہ واقفین کے ساتھ گیا اور پھر واپس آیا اور اس کو دیکھ کے مجھے بھی حیرانی ہوئی کہ اگر خلیفۃ المسیح کے بارے میں اتنا علم نہیں کہ انسان 2 منٹ بھی اس پر بول سکے تو پھر ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں.
جس شخص کی ہم نے بیعت کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ 2 منٹ ہم اس کے حوالے سے بات کر سکیں, کسی کو بتا سکیں وہ شخص ہے کون. یہ نعرہ تو لگانا بڑا آسان ہے کہ اے شخص تو جائیں ہماری, مر جائیں اگر تجھ کو نہ چاہیں. اگر اس کے بارے میں اتنا بھی نہیں علم کہ 2 منٹ بھی بات کر سکیں, ان کا نام اور ان کے والد صاحب کا نام اور جو جس نسل جو ہے آپ کی مسیح علیہ السلام سے کس طرح سے چلی, آپ نے کیا کام کیے, کدھر آپ گئے, کب آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے, آپ کی اس کے بعد سے جو کام خلافت کے حوالے سے شروع ہیں, اتنا تھوڑا سا علم تو ہمیں ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہ کچھ کم از کم بول سکیں.